वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज का दिन बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात का दिन है। एक ऐसी शख्सियत कि जिन्होंने अपनी जिसे कि करिश्मा साज शख्सियत, उन्होंने एक ऐसा मुजज़ा कर दिखाया जो उस वक्त तक की पॉलिटिकल दुनिया में और एक डिप्लोमेटिक दुनिया में मुमकिन नहीं था कि बग़ैर किसी जंग के, बग़ैर किसी असलहे के, बग़ैर किसी ताकत के इस्तेमाल से, सिर्फ ज़हानत से, फ़तानत से, बातचीत से, गुफ्तो शनीद से, मामलात की जिसे कहना चाहिए फ़हम व तफ़हीम के ज़रिए से ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जिसके साथ वो मुसलमान जो कि ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े हुए थे और एक पूरी सदी जो है वो इस ग़ुलामी को गुज़र चुकी थी, वो ग़ुलामी की ज़ंजीरें टूटें और उन्हें आज़ादी नसीब हो। ये एक मिरेकल जो है उसके बाद भी हमें रिपीट होता उस तरह से दिखाई नहीं देता है। ये कायद-ए-आज़म की शख्सियत का एक बहुत बड़ा एजाज़ है। अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनको बहुत करवट जन्नतुल फ़िरदौस नसीब फरमाए, क्योंकि आज हम सब जो कुछ भी हैं ये इस आज़ाद ममलिकत की बदौलत हैं और ये उनकी काविशों, मेहनतों और बहुत सारे और ऐसे हमारे लीडरान और रहनुमा, बहुत सारे ऐसे लोग जो गुमनाम हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, ये सब उनकी मेहनतों का और कुर्बानियों का समर है। अल्लाह ताला उन सब को इसके बहुत अजर अज़ीम अता फ़रमाए। इसी के साथ हम शुरू करेंगे अपना आज का प्रोग्राम, जिसमें हम बहुत सारी कायद की ऐसी बातें याद करने की कोशिश करेंगे कि हमें याद रहे कि हमारे लिए क्या कुछ किया गया और क्या सोच कर किया गया। और आज जबकि ये पाकिस्तान जो है इसमें हम सब कोई ना कोई जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई काम हमारी ज़िम्मेदारी में है। हम उस ज़िम्मेदारी को उस तरह अदा कर रहे हैं जैसे कायद ने या हमारे रहनुमाओं ने अपनी ज़िम्मेदारियां अदा की थी। मैं खुश आमदीद कहूँगी आज के शो में डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब को। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर साहब PhD हैं एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में एंड डेफिनेटली ही इज़ एन एजुकेशनल एक्सपर्ट। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब। डॉक्टर साहब दानिश्वर हैं, हिस्टोरियन हैं और PhD इनकी मैथ्स कम्युनिकेशन में है। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। और प्रोफेसर समीना अवान साहिबा हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहिबा भी मौरख़ हैं, उसके साथ साथ पढ़ाती हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। मैं उसकी वजह ये है कि हम कायद-ए-आज़म की जो शख्सियत देखते हैं वो उन मुसलमानों की शख्सियत से बिल्कुल फ़र्क है जो उस दौर में मुसलमान थे, और जो मुसलमान उस दौर में थे वो उन मारूज़ी हालात की वजह से थे, जो पॉलिटिकल मुसलमानों की सिचुएशन थी, जो उनकी सोच थी, फ़िक्र थी। लेकिन कायद-ए-आज़म उनमें बिल्कुल मुमताज़ नज़र आते हैं, एक ज़ाहिरी शख्सियत में भी और अपनी फ़िक्र में भी और उस फ़िक्री इर्तिक़ा में भी। आपके ख़्याल में इसकी वजूहात क्या थी? बहुत शुक्रिया फ़राह। और ये जो हम आज बानी पाकिस्तान की 77वीं रहलत का दिन मना रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि हमें शुरू यहाँ से ही करना चाहिए था जहाँ आपने फरमाया कि वो पस मंज़र हमें देखने की ज़रूरत है जिसमें एक ऐसा शख्स पैदा हुआ। ये 19वीं सदी का इख्तिताम है। उससे थोड़ा अर्सा पहले, 2-3 डेकेड्स पहले आप देखें कि जंग आज़ादी हो चुकी है, जिसमें हिंदुस्तान की तकरीबन सारी अहम अक़वाम जो नौआबादियाती निज़ाम था उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर चुकी हैं। ये ज़्यादातर जिस्मानी मैं कहूँगी कि एक मज़ाहमत थी, लेकिन अब यहाँ से हमारा असल सफ़र शुरू होता है कि जब आप इब्न खल्दून के नज़रिए के मुताबिक कि जब सिविलाइजेशन जो है वो बिल्कुल ज़मीन के साथ लग जाती है, जब वो पस्ती में चली जाती है, तो फिर ऐसी क़ुव्वतें सामने आती हैं जो इन तहज़ीबों का, जिसके अंदर कोई जान हो, जिनका नज़रिया हो, तो वो फिर ऊपर आएंगी। तो उसके नतीजे में फिर हम ये कह पाएंगे, जैसा कि वालपट ने कहा, कि एक ऐसा शख्स मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने कि दुनिया का नक्शा बदला, जिन्होंने कि एक नया मुल्क बनाया और इन दोनों से बढ़कर एक कौम बनाई। जी, अब आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि वो जो उस वक्त कौम थी वो शिकस्त खुर्दा भी थी, उनके दिल भी टूटे हुए थे। वो कुछ ज़्यादा एक दूसरे के साथ मैं कहूँगी कि उतने ज़्यादा बंधे हुए और जुड़े नहीं थे जो कि आइंदा चलकर एक बड़े संग मील की तरफ जा सकें। एंड दिस इज़ हाउ कायद-ए-आज़म डिड इट। अब कायद-ए-आज़म का अगर हम पस मंज़र देखें तो मुझे लगता है कि हम इस पर कम बात करते हैं। कायद-ए-आज़म आते हैं हमें गुजरात काठियावाड़ की ऐसी मेहनती ज़हीन, देखिए उनके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, वेस्टर्न जो लिखने वाले थे उन्होंने उन्हें कहा एस्ट्यूट हैं। अब एस्ट्यूट का लफ्ज़ उर्दू में भी मतरूक है, ज़ीरक थे।
وہ سمجھتے تھے بہت ساری چیزوں کو کہ ان کو ایسا کس طرح شخص جو حالات اور موقع کی نزاکت کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل یا رد عمل دینے کی صلاحیت رکھتا ہو. اور اس میں جو آپ نے لفظ فرمایا نا کہ عمل، یعنی وہ اس حد تک ان کی پھر ظاہر ہے کہ ہم جو ان کے پونجا جنا تھے ان کی ہم دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے وہ ایک چھوٹی سی جو ایک پورٹ تھی کراچی کی، اس پر سے اپنے بچے کے لیے، اپنے ینگ بیٹے کے لیے، اس وقت مسلمانوں میں رواج تھا کہ خاندان جو ہے وہ بڑے ہوتے تھے اور اس میں اولادیں زیادہ ہیں، تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کو انٹرنس کے امتحان کے بعد اپنے جو کاروباری ان کے تعلقات تھے اس میں انہوں نے انہیں باہر بھیجا. اب وہ جو باہر بھیجنا تھا وہ اگر آپ سوچیں کہ جی اس وقت ہندوستان کا کون سا مسلمان ہوگا جو اپنے اتنے نوخیز نوجوان بچے کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجے گا. لک ایٹ دا ڈائریکشن جو پیرنٹس کو سمجھ آ رہی ہے. اب یہ بچہ جب وہاں پر گیا تو دیکھیے کہ وہ جو اس کی ایسٹیوٹنیس ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو تعلیم کے شعبے میں ممتاز کیا. اس کی جو بڑی مثال ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کیسے چنا لنکنز ان، انہوں نے کیسے چنی کہ بھائی کہاں پہ رہنا ہے، پھر انہوں نے اپنے اس کلچر کی کیسے حفاظت کی جو ان کی شخصیت کے اندر تھی. تو میرا خیال ہے کہ جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے، ان کے خاندان کا، ان کی وہ جغرافیائی جو پس منظر ہے، اور اس کے بعد ان کا انگلینڈ میں جانا اور پڑھنا. یعنی دیکھیے اس کے اوپر ایک بات ہوتی ہے کہ جی قائد اعظم ایک ویسٹرنائزڈ مسلمان تھے، ہندوستانی، لیکن مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ 40s تک دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ ہندوستانی ہونے کا کس حد تک حق ادا کیا. جی لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ جو ہے جو ہمیں رائٹلی ایمفیسائز کرنا چاہیے، آپ کا ظاہر، آپ کا پہناوا جو ہے وہ آپ کی شخصیت کی ترجمانی نہیں کرتا. مطلب قائد اعظم جو ہیں اگر وہ ان کا پہناوا جو ہے بھلے انگریزوں کے جیسا تھا کیونکہ وہ ان میں اٹھتے بیٹھتے تھے اور وہ بھی ان کی شخصیت سے مرعوب ہوتے تھے، لیکن ان کی سوچ، ان کے تمام اقدامات وہ تھے جو مسلمانوں کی فلاح سے جڑے ہوئے تھے. اور یہ کہ آپ کا بجائے اس کے کہ آپ دکھنے میں مسلمان ہوں لیکن اندر سے جو ہے وہ آپ کا رویہ سوچ جو ہے وہ اس کے برعکس ہو، اس سے بہت بہتر ہے کہ بظاہر دکھنے میں آپ جو ہیں وہ ویسٹرن ہوں لیکن آپ کا رویہ سوچ اور آپ کی تمام جو ہمدردی یا دردمندی ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جڑی ہو. حضرت مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پہ کال یاد آ گیا. انہوں نے کہا کہ مجھے بہت عزیز ہے کہ لوگ جو ہیں مجھے برا جانیں جبکہ میں اچھا ہوں، بنسبت اس کے کہ میں برا ہوں اور لوگ مجھے اچھا کہیں. سو یہی چیز جو ہے جس کی ہم بات کریں. اچھا سر، جب ہم آتے ہیں قائد اعظم کی لائف کی جسے کہنا چاہیے اسٹرگل کی طرف، کوشش کی طرف، انہوں نے 3 رہنما اصول جو ہیں وہ صرف قوم کو نہیں بتائے، یہ اصول ان کی اپنی زندگی کا نچوڑ تھے. یعنی ہم نے قائد اعظم کی زندگی کو اگر 3 لفظوں میں سمونا ہے تو میرا خیال ہے وہ یہی 3 الفاظ ہیں: یونٹی، فیتھ، ڈسپلن. کہ ہی واز آلویز اے وننس ان تھاٹ ان کی. اور پھر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایمان، اتحاد، تنظیم؟ یہ بہت اہم چیز ہے جو انہوں نے 3 اصول دیے. تھوڑی سی اس کی میں ہسٹری آپ کو بتا دوں. انہوں نے کہا تھا فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن. پتہ نہیں کیوں 1955 میں کیبنٹ نے چینج کیوں کر دیا، اس نے انہیں یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن کر دیا. نوئنگلی ان نوئنگلی 51 ایئرز یہی چلتا رہا. ٹھیک. 2006 میں ہم سلوٹ کرتے ہیں شوکت عزیز صاحب کی کیبنٹ کو. انہوں نے کہا بھئی یہ تو نہیں تھا ان کا اصول. انہوں نے پھر اس کو فیتھ پہلے، یونٹی، ڈسپلن کیا، اور اب یہ ہے فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن. ٹھیک. ناٹ یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. یہ تھوڑی سی ہسٹری پتا. بہت زور دیتے تھے فیتھ پہ، ایمان. آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے آج ایمان کا مسئلہ ہے، فیتھ کا مسئلہ ہے، توحید، رسالت، آخرت. آپ سب سے بڑا ایشو ہمارا ملک کا یہی ہے کہ فیتھ نہیں ہے ہمارا. ہم فیتھ سے دور چلے گئے ہیں، ہم قرآن سے دور چلے گئے، ہم دین سے دور چلے گئے، فہم قرآن نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. جب تک آپ اپنے اس قائد اعظم کے اصول فیتھ، ایمان کو مستحکم نہیں کریں گے، آپ کے حالات صحیح نہیں ہوں گے. دین اسلام آپ کو یونٹی دیتا ہے. اگر یہی کوئی بہن ہماری، کوئی بھائی کسی جگہ بھی ملک میں اسی صوبے میں تکلیف میں ہوگا تو ہمیں دکھ ہونا چاہیے. ہمیں غزہ کے بچوں لوگوں کا کتنا دکھ ہے. میں نے کئی لوگوں کے علاوہ بھی دکھ ہونا چاہیے. بالکل دکھ ہونا، ان کی مدد کرنی چاہیے. تو یہ یقین سے آئے گا، فیتھ سے آئے گا. تو ایک بات
فیتھ ہوگا تو یونٹی ہوگی. اس ملک کو اگر کوئی طاقت متحد کر سکتی ہے تو وہ فیتھ ہے, ایمان ہے. دیکھیں آپ کتنے عرصے کے بعد بنگلہ دیش الگ ہونے کے بعد آج پھر ہم محبت میں ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا فیتھ ہے, دین کا جذبہ ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے, اس سے یونٹی آئے گی. دوسری بات, تیسری بات ڈسپلن. قائد اعظم ڈسپلن کے بہت پابند تھے, وقت کے انتہائی پابند تھے, قانون کے پابند. تو انہوں نے جتنی ان کی بڑے اہم اصول ہیں اس میں انہوں نے ڈسپلن کو بہت فوقیت دیا. اب ہمارا ڈسپلن نہیں ہے, ہم قانون کی پابندی نہیں کرتے, وقت پہ ہماری باتیں نہیں ہوتی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ڈسپلن کو بالکل صحیح ہے. اچھا سر, جب ہم بات کرتے ہیں قائد کی, سب سے پہلے فیتھ کا چونکہ ذکر کیا, ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہمارے ملک میں, قائد سیکولر تھے یا قائد جو ہے وہ ریلیجس تھے. سیکولرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہی واز ایکچولی اے سیکولر پرسن, اور جو فیتھ اورینٹڈ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہی واز ایکچولی اے فیتھفل گائے. جبکہ قائد اعظم کا ایک 11 اگست کی ایک جسے کہنا چاہیے ایک تقریر ہے قرارداد ساز اسمبلی سے, جو انہوں نے دستور ساز اسمبلی سے جو انہوں نے خطاب کیا, تم سب آزاد ہیں اپنی اپنی خانقاہوں میں, عبادت گاہوں میں, مندروں میں جانے کے لیے, کسی کے مذہب سے ریاست کا کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ ایک رہنما کا, ایک لیڈر کا بیان ہے, اور یہی وہ یونٹی ہے جو فیتھ کے تھرو قائد اعظم پوری قوم کو جس پہ انوائٹ کر رہے تھے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ویژن کو؟ نا واٹ اے بیوٹیفل انٹرپریٹیشن آف دین اینڈ دین پولیٹیکل وزڈم ایک ایسے ملک کی جو کہ بہت ڈویژنز میں ہے. شکریہ فرح. دیکھیے 11 اگست کی جو تقریر ہے اس پر بڑے مباحث موجود ہیں. ہاں, اور ہر نقطہ نظر رکھنے والے لوگ اپنے اپنے مقاصد کے مطابق اس کی تشریح کرتے ہیں. آپ چھوڑ دیں سب کو اور آپ صرف اس تقریر کو پڑھیے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ تو میثاق مدینہ ہے, یا نجران کے عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ جو ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ اس کی بنیاد سے وہ تقریر اٹھی ہے, اس کی تشریح ہے پوری. تو قائد اعظم نہ آپ ان کو کوئی فنڈامنٹلسٹ کہہ سکتے ہیں نہ سیکولرسٹ کہہ سکتے ہیں, وہ ایک مسلمان تھے. یہی ان کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے کہ میں نہ شیعہ ہوں, نہ سنی ہوں, نہ میں فلاں ہوں, میں مسلمان ہوں. یا جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کا دستور کیا ہوگا, تو انہوں نے کہا جی ہمارا دستور تو 1400 سال پہلے آ گیا ہوا ہے. تو ایک بات, ایک یہاں ذکر ہوا قائد اعظم کے لباس کا, میں ذرا اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. جو ہے نا لباس کا معاملہ, برے صغیر میں یا کچھ خاص نقطہ نظر رکھنے والے لوگوں کے لیے لباس کی بہت اہمیت ہوگی, لیکن لباس کا جو دینی نقطہ نظر ہے وہ ہے ساتر ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کیا پہنیں گے اور کیا نہیں پہنیں گے. اگر انہوں نے مغربی لباس پہنا تو اس میں دین کی کسی نقطہ نظر کی مخالفت یا اس کی تردید نہیں ہوئی. بلا شبہ ہمیں تو جو دین ہے آپ کو ماڈرنیٹ کرتا ہے, اپنے عہد میں لا کھڑا کرتا ہے. تو اپنے عہد سے نمٹنے کے لیے اگر قائد اعظم نے کوئی لباس اختیار کیا تو اس کا کوئی تعلق روایت سے نہیں ہے. اصل میں جو ان پہ اعتراض تھا وہ ان عناصر کی طرف سے تھا جو دراصل یعنی مسلمانوں کی مسلمان دکھنے پہ زیادہ ان کا اصرار تھا, مسلمان ہونے سے زیادہ. You should look like a Muslim instead of being an upright Muslim. لیکن ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ قائد اعظم نے ہمیں یہ جو ملک دیا ہے اس کو یعنی اس منزل تک پہنچنے کا طریقہ کیا رہا. اور یہ اس لیے ضروری ہے اس کو سمجھنا کہ اس وقت آج پھر ہم اسی قسم کے حالات سے دوچار ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد مسلح لوگ موجود ہیں, ہمارے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. ابھی چند روز پہلے کوئٹہ میں آپ کو ایک جلسے کے بعد ایک واقعہ ہوا, اور پھر مدارس پر, مساجد پر, ویسے عام لوگوں پر حملے ہو رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس سے تحریک پاکستان میں بھی سمجھ میں آتی ہے اور ہمارے مسائل کا حل بھی سمجھ میں آتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب انگریزوں نے غلبہ پا لیا سب کانٹیننٹ پر, تو اس کے بعد اقتدار مسلمانوں کے پاس تھا. تو اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ ہمارا طریقہ سراج الدولہ کا ہے جو ناکام ہوا. ہم ان کی قربانی کی عظمت میں کمی واقع نہیں ہوتی, لیکن اس کی اسٹریٹجی پر ہم بات کر سکتے ہیں. تو اسٹریٹجی ان کی کامیاب نہیں ہوئی, ٹیپو سلطان کی بھی کامیاب نہیں. غداری کا مسئلہ نہیں ہے, اسٹریٹجی ہے. وہ دونوں کی نہیں کامیاب ہوئی. 1857 کی جنگ آزادی بھی کامیاب نہیں ہوئی. اس سے تھوڑا پہلے
تحریک مجاہدین جو ہے شاہ اسماعیل شہید کی، شاہ سید احمد بریلوی کی، وہ بھی کامیاب بالکل نہیں۔ کیوں کامیاب نہیں ہوئی؟ یہ سوال سر سید نے بھی اٹھایا اور اقبال نے بھی اٹھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیوں آپ کامیاب نہیں ہو رہے؟ تو سر سید کو تو ہم نے بہت ہی ان کے ساتھ زیادتی کی، لیکن جو اقبال ہیں ان کو آپ چیلنج نہیں کر سکے۔ وہ اتنا بڑا جائنٹ تھا کہ آپ اس کو چیلنج نہیں کر پائے۔ انہوں نے سوال اٹھایا۔ ہمارے بزرگ کچھ کہتے تھے کہ مسلمان کی ترقی یہ نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھے، وہ انگریزی سیکھے، وہ جدید ٹیکنالوجی میں دسترس حاصل کرے۔ نہیں سر، لفظ صحیح سوال کہ کافروں کی اس میں مطلب اس میں چلیں کہ ان کی جیسی لباس یا مشابہت اختیار کریں۔ اس کی ترقی، یعنی جو ان بزرگوں کا کہنا یہ تھا کہ ترقی یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹتا چلا جائے یہاں تک کہ صحابہ کے عہد میں داخل ہو جائے۔ یہاں اقبال نے سوال اٹھایا کہ صحابہ کے عہد میں زندہ رہنا یا ان کی پیروی کرنا تو سعادت کی بات ہے، اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس سوال کا کیا جواب ہے کہ آپ اپنے عہد کے جو مسائل ہیں، جو نئے نئے چیلنجز ابھر رہے ہیں، ان سے آپ کیسے نمٹیں گے؟ کیا اس طرح سے نمٹیں گے جس طرح سے آپ ماضی میں ناکام ہوتے رہیں، یا کوئی اور طریقہ ہے؟ تو پھر ان کی جو فلسفی ہے وہ ابن ماجہ کی ایک حدیث پر ہے۔ وہ کیا ہے کہ دانائی مومن کا گمشدہ میراث ہے، وہ جہاں سے حاصل کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے عقائد پر برقرار رہتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی پہ جاؤ، جدید علم پہ جاؤ، اور جب ہم اس ساری چیز کو سم اپ کرتے ہیں تو 3 چیزیں نکلتی ہیں: علم، استدلال اور رائے عامہ۔ یہ ہے علامہ اقبال کی پوری فلسفی جس سے پاکستان ہمیں ملا۔ اس فلسفی کے نتیجے میں انہوں نے ایک اور بات کہی کہ آپ نے جنگ اس انداز میں لڑنی ہے جس انداز میں آپ جیت سکو۔ ہارنے کے لیے کوئی جنگ نہیں لڑی جاتی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو آپ کو جیتنے کے لیے اس میدان میں جنگ لڑنی ہے جہاں آپ جیت سکو۔ تو وہ کیا تھا؟ آپ راستی پر ہیں، آپ کا موقف درست ہے، آپ کا علم کلام ایسا ہونا چاہیے کہ آپ بات کر سکیں، آپ کے پاس دلیل کی طاقت ہونی چاہیے اور عوام کی طاقت سے آپ جیت جائیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے قوم کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یوں جدوجہد کرنی ہے، باقاعدہ انوائٹ کیا۔ تو اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں ہماری جدوجہد کامیاب ہو گئی۔ اور پھر اتنا نہیں ہوا، یہ جو ویژن ہے، یعنی یہ اقبال نے ویژن دیا، قائد اعظم نے اس کو امپلیمنٹ کیا، جو قائد اعظم کی سب سے بڑی یعنی کردار کی جو ہے نا کنٹریبیوشن ہے سب سے بڑا۔ اور اگلا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ 20ویں صدی میں آزادی کی آلموسٹ جتنی بھی تحریکیں ہیں وہ اسی پیٹرن پہ کامیاب ہوئی، یعنی پاکستان ماڈل ہے آزادی کی تحریکوں کا۔ تو یہ ہے قائد اعظم اور اقبال کی جدوجہد کو سمجھنے کا میرے نقطہ نظر سے پیمانہ یہ ہے۔ اس وقت جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم تشدد سے یہ کر دیں گے، ہم تشدد سے کسی کی زبان بند کر دیں گے، ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیں گے۔ ایک کراچی میں مسجد ہے، وہاں آپ اس طرح کے کپڑے پہن کے تو جا سکتے ہیں، اور آپ کا کف بٹن والا ہے تو نہیں جا سکتے۔ تو یہ طرز عمل جو ہے یہ وہ ہے، فرق کرتا ہے مسلمانوں کے انداز فکر میں اور تشدد پسند انداز فکر میں۔ تو قائد اعظم تشدد پسند نہیں تھے، اقبال تشدد پسند نہیں تھے، ان کو ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ میں تھوڑا سا کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ جی فرمائیے۔ قائد اعظم کے بارے میں سورس کیا ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں، انہوں نے سنا کہ 1946 میں برطانیہ سے ایک پارلیمنٹری وفد پاکستان نہیں انڈیا آیا اس وقت، اس میں کوئی 10 کے قریب لوگ تھے غالباً، اسے ملے قائد اعظم سے، بڑی ڈیٹیل گفتگو ان کی ہوئی، پھر واپس گئے۔ انہوں میں سے ایک رکن جو تھا پارلیمنٹ کا، اس کا نام میں بھول گیا ہوں، اس نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی۔ اس نے لکھا جناح کے بارے میں کہ جناح کو جو میں نے انٹرویو لیا، جو اس سے میری ملاقات ہوئی، ہی سوارڈ آف اسلام ان اے سیکولر کپ بورڈ، کہ وہ سیکولر اس میں ایک اسلام کی تلوار ہے۔ اس میں جدید انداز میں وہ اسلام کی بات کرتے ہیں۔ دوسری اینڈ آف جولائی تھا، 48 تھا، قائد اعظم کو کچھ دن رہ گئے تھے، نحیف اتنے ہو چکے تھے کہ بات کرنا مشکل تھا، اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ بات نہ کریں۔ پھر بھی ان کچھ بولنے لگے، کچھ بات کرنے لگے، تو ریاض شاہ ان کے جو معالج تھے، انہوں نے کہا یار ان کو بولنے دو۔
انہوں نے کان لگا کر سنا تو انہوں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو پاکستان حاصل ہو گیا، یہ صرف میں نے نہیں کیا، سب لوگوں کی کوشش سے ہوا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی رحمت کا ایک معجزہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اب یہ پاکستان کے عوام پہ ہے کہ اس کو خلفائے راشدین جیسا ایک ریاست بنائیں، یہ ان کے الفاظ تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں قرآن کے الفاظ یہ ہیں، سورۃ نور کی 55 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، ہم انہیں خلافت دیں گے۔ تو کہا قائد اعظم نے پاکستان کے عوام پہ ہے کہ اس ملک کو خلفائے راشدہ جیسی ریاست بنائیں۔ ایگزیکٹلی وہ اگر آپ اس کو لیں یا وہ 11 اگست والی تقریر کو لیں، متن دونوں کا جب ہم اس کا نچوڑ نکالیں گے تو ایک ہی بنے گا۔ میثاق مدینہ انہوں نے کہہ دیا، آپ نے اسے خلافت راشدہ کہہ دیا، انہوں نے تو آپ سے بھی کچھ پہلے کیا ایک کانسیپٹ دے دیا۔ مطلب یہ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ڈویژن کی بات ہی بہت ناانصافی ہے اتنے بڑے عظیم قائد کے ساتھ کہ ہم ان کو اس خانوں میں بانٹنے کی کوشش کریں کہ وہ ان کا ایکشن سیز اٹ آل۔ آج کروڑوں کے آبادی پہ مشتمل یہ تمام مسلمان اگر آزادی سے اذانیں دیتے ہیں یا نمازیں پڑھتے ہیں یا عمرہ اور حج کرتے ہیں ایک پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر، اور ان کے بارڈرز ہیں وہ ساورن بارڈرز ہیں جس کے اوپر کوئی آ نہیں سکتا اور کوئی اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا، تو یہ اسی شخص اور انہی لوگوں کی اسٹرگل کی وجہ سے ہے۔ گڈ اور بیڈ they were much 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 better than all of us۔ ہم میں سے کوئی بھی آج تک وہ رول پرفارم نہیں کر سکا جو اس نسل نے کر دیا۔ who are we to judge؟ ہم تو جج اور بات اس وقت کریں جب ہم نے پاکستان کو کوئی اور بہت طاقتور کر دیا۔ so we actually have no right to get into these petty debates۔ یہی تو میں اسی بات پہ تو المیہ ہے کہ ہم جب اپنے رہنماؤں کو دیکھتے ہیں، ہم ان کو کیوں اس میں سے وہ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں جو ہماری پسند کی ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کا ایک اور جو بہت بڑا پہلو ہے وہ ہے ان کی when in Rome do as Romans do۔ یہ ایک بہت بڑا یونیورسل رول ہے کہ آپ جو ہیں اس طرح سے چیزوں کو لے کے چلیں جیسے چلنے کا حق ہے۔ سو یہ جو ایک وزڈم ہمیں دکھائی دیتی ہے قائد کی اس پوری پولیٹیکل اسٹرگل میں چاہوں گی کہ ہمیں اس کے بارے میں ضرور آگاہ کریں کہ what he has been through، what he was facing، کیا دشمن تھے، کیا عناصر اور عوامل تھے جس کے اندر وہ اسٹرگل کر رہے تھے، وہ جدوجہد ہے کیا؟ فرح مجھے لگتا ہے ویسے تو بہت اچھی گفتگو ہوئی، ہاں، اور یقیناً آپ کے سننے والے اور دیکھنے والوں کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا۔ اینڈ وی یوزلی سے اینڈ اسپیک دا تھنگس دیٹ وی لائک اباؤٹ۔ ہم یہ کم کرتے ہیں کہ ہم کوئی تاریخ سے ایک اہم حوالہ اٹھائیں۔ دونوں لوگوں نے بہت اچھے حوالے دیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے 78 سال ہو گئے، ابھی ہمیں وہ کتابیں جو موجود ہیں، جو جن کو ہم کہتے ہیں مستند پرائمری ماخذ وہ موجود ہیں، ان کو پڑھ لینا چاہیے۔ مثلا اب یہ تقریر کی بات، اور ساری تقریروں کو پڑھنا چاہیے۔ ساری تقریریں انگریزی میں موجود ہیں، ساری تقریریں اردو میں موجود ہیں، اور بڑے ہمارے اہم لوگوں نے وہ سارے ان کے ترجمے کیا۔ مثلا میں 2 لوگوں کے بارے میں کہوں گی کہ ان کو ہر صورت میں ہمارے بچوں کو پڑھنا چاہیے کالجز میں، اور یہ جب سے ہمارے BS سسٹم ہوا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے کہ ہم تاریخ میں، پاکستان اسٹڈیز میں، بجائے اس کے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کون سی چیزیں موجود ہیں جو ڈائریکٹ ہمیں کہی گئیں، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی اپنے والدین کی نصیحت جو ہے اگر ذہن میں ہے یا کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے تو اس کو دہرا لینا چاہیے۔ تو میں شریف المجاہد صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گی، میں رفیق افضل صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گی، ابھی کچھ دن پہلے ان کی برسی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے درمیان میں رہے، انہوں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ بات غلط ہے، انہوں نے وہ اصل میں وہ بات جہاں پر موجود ہے، لکھی ہوئی ہے، ریکارڈ پہ ہے، محفوظ ہے آپ کے اپنے لائبریریوں میں، آپ کے اپنے آرکائیوز میں، اور پھر اس پر جو اعتراضات ہیں، یہ جو شریف المجاہد صاحب کی کتاب ہے وہ کافی ضخیم ہے، اسٹڈیز اینڈ انٹرپریٹیشن آن قائد اعظم۔ اچھا، پھر بعد میں یہ ہوا کہ ہم نے بہت سارے حوالوں سے لکھا، مطلب میں لیڈرشپ پہ تو بعد میں بات کروں گی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے مواقع پر اپنے اسٹوڈنٹس کو، نئی نسلوں کو، جو لوگ تھوڑا جن کے پاس وقت ہے، وہ کتاب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، مطالعہ کرنا ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے، تو ان کو وہ چیزیں پڑھنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ریلز پہ دیکھیں یا کسی ایک بندے کا نقطۂ نظر سنیں۔ آپ ایکچوئل پرائمری سورس پہ جائیں کہ یہ بات کہاں سے آئی ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، کس نے کہی، کب کہی، کیا اوتھینٹک بھی ہے یا سنی سنائی یا بنی بنائی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو میں یہ کہوں گی
اور چونکہ میرے سینئر ہیں دونوں اور بہت اچھی انہوں نے گفتگو کی کہ دیکھیے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک پاکستان نہیں تھا، وہ ہندوستان تھا، اس میں ایک کلونیل رولر بیٹھا تھا جس کی زبان کلچر سب کچھ مختلف تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ آپ کا آقا ہے اور آپ اس کی رعیت ہیں، تو اس کے لیے جو کوششیں ہوئیں ان کو چھوڑ بھی دیں، ان کو ہم ٹیپو سلطان سے لے کر پھر جنگ آزادی ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ مربوط ایک ایفرٹ تھی کہ جتنی قومیں ہندوستان میں تھیں انہوں نے دامے در میں سکھ نے اس ساری طاقت کو اکھیڑنے کی کوشش کی اور نہیں اکھیڑ سکے انفارچونیٹلی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پھر کیا ہوا کہ بھئی وہی لوگ جنہوں نے بندوقوں سے آپ کو آپ کے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں مروایا مختلف جگہوں پہ، لیکن آپ کو کچھ نہیں دیا اور ٹیبل پہ دے دیا، تو ٹیبل پر بات کرنے کے لیے جس کو میں کہوں گی نیگوسیشنز، قائد اعظم کے اندر انگیجمنٹ، نیگوسیشنز اور ویژن تینوں موجود تھے۔ وہ پاکستان کے ویژن کو ہمیں اس لیے دے گئے، بتا بھی گئے، لکھ بھی گئے، دکھا بھی گئے، لیکن جو اصل میں ہمیں انہوں نے دکھایا وہ کر کے دکھایا جو میں سمجھتی ہوں کہ 1932 دیکھیے آپ نے کہا کہ وہ باقاعدہ انوائٹ کر کے لے کر آئے تھے علامہ اقبال، دیکھیے کہ وہ کس میں لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ ریسپونڈ کرو۔ دیکھیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب ہم تحریک پاکستان پڑھتے ہیں ہم 2 ایکٹرز پڑھتے ہیں، ہمیں تیسرے ایکٹر کو بھی پڑھنا ہے جو اوپر ہے اور جس کو ریسپونڈ کرنا ہے۔ کانگریس کیسے کر رہی تھی، مسلم لیگ اپنی عددی اقلیت کے باوجود کیسے کر رہی تھی، کون کروا رہا تھا۔ تو پھر میں کہوں گی کہ فرزانہ شیخ کی کتاب پڑھیں، ساری کتابیں چھوڑ دیں، یہ دیکھیے کہ جی انہوں نے کن 3 بڑی چیزوں سے مدد لی۔ کمیونٹی کو جوڑنے کے لیے جو سب سے اہم بات ہوتی ہے وہ کنسنسس ہوتا ہے، انٹلیکچوئلز کرتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ واحد ایسی چیز ہے جس پہ کلمے پہ آپ اکٹھے ہیں، ایمان پہ آپ اکٹھے ہیں، مسجد میں آپ اکٹھے ہیں، رمضان پہ اکٹھے ہیں، آپ عیدین پہ اکٹھے ہیں۔ بالکل۔ اب آپ کے اکٹھے ہونے کی وجہ تو بہت ساری موجود تھیں، بالکل۔ آپ کو اس اکٹھے کے اندر بٹھا کر کے یہ سمجھا کون رہا تھا کہ جو باقی لوگ ہیں، جو باقی 2 بڑے ایکٹرز ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کیسے نپٹنا ہے۔ دس از واٹ قائد اعظم ٹاٹ۔ یس۔ اور کمیونٹی کے ساتھ، کنسنسس کے ساتھ، انگیجمنٹ کے ساتھ، نیگوشیشنز آپ دیکھیے کہ بھائی پنجاب میں اس وقت جو بھی تھے اس وقت ان کو وزیر اعظم کہا جاتا تھا، حالانکہ وہ ٹیوانا صاحب ان کے حالانکہ وزیر اعلیٰ تھے، لیکن ان کا لقب جو ٹائٹل تھا وہ، تو انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ اور میں فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ کرے گی ہندوستان کی مسلمان قوم، نہ میں کروں گا نہ آپ، اور اس کے لیے آپ کو الیکشن میں جانا پڑے۔ سو یو نو دس الیکشن، جمہوریت، یہ سب کچھ اس ٹیبل پہ موجود تھا۔ دا ویری جسے کہنا چاہیے ماڈرن کانسیپٹ جس کے اوپر دنیا اس وقت ایوالو کر رہی تھی، جو کہ دوسری جنگ عظیم سے نکلی تھی، انہوں نے یہ سیکھ لیا تھا کہ جنگ جو ہے وہ تباہی کی طرف جاتی ہے اور اب ہم نے چیزوں کو ڈفرینٹلی ہینڈل کرنا ہے۔ سو اے مین ہو واز ایکوپڈ ود دا رائٹ جسے کہنا چاہیے ریزن اینڈ ود دا رائٹ ٹولز جو کہ اس وقت کی ضرورت تھے۔ بالکل آپ اجازت دیں تو ان کے چند اصول میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تعلیم کے بارے میں بریک پہ جانا ہے، تعلیم کے بارے میں کیا کہا وہ ضرور۔ بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو پھر میں کنٹینیو کروں گی، لیکن ابھی تک جو ہم نے سیشن کیا اس میں ایک تھوڑی سی اپنی ان پٹ دیتے ہوئے، بیکاز آئی بلانگ ٹو اے فیملی جو میں نے اپنے گرینڈ پیرنٹس کو دیکھا، میرے نانا ماشاء اللہ بڑا عرصہ حیات رہے، پورا 100 سال ماشاء اللہ وہ رہے، تو انہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا تھا، اور چونکہ وہ گرداسپور سے مائگریٹ کیے تھے، سو میں ان سے جو میں نے خود سنی ہوئی باتیں، تو میں ان سے پوچھتی تھی کہ نانا بو آپ کو قائد اعظم کی باتیں سمجھ آ جاتی تھیں؟ تو قائد اعظم کو بابا کہا جاتا ہے، جتنے لوگ آپ جو مائگریٹیز تھے ان سے پوچھیں تو وہ کہتے تھے بابا، یہ جو بابائے قوم ہے یہ بعد میں لیکن بابا کے نام سے وہ ہمیشہ جانے جاتے تھے، تو وہ کہتے تھے بابا جو کہندا سی سانو سب پتہ چلتا سی۔ ایک تو وہ ایجوکیٹڈ تھے، لیکن دس واز دا فیتھ آف ایوری ون، وہ پڑھا لکھا تھا یا نہیں تھا، وہ دھوتی پہنتا تھا یا پگڑی پہنتا تھا، پاؤں میں جوتی تھی یا نہیں تھی، پشتو بولتا تھا یا پنجابی بولتا تھا، ان کو یقین تھا کہ انگریزی میں جو ہماری ترجمانی کی جا رہی ہے دس از ایوری ورڈ وی اسٹینڈ بائی اٹ، دس واز دی جسے کہنا چاہیے فورس جس نے کہ پاکستان کے قیام کو عمل میں بدلا ہے، اور یہ سب ممکن ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد پھر حاضر ہو رہے ہیں۔